औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान मक्की सूरत है और इसमें 57 आयात हैं और 4 रुकू हैं। वह कि पिछली सूरत से ये काफ़ी मुख्तसर है। सूरह लुक़मान और इससे पीछे जो सूरत गुजरी है दोनों का मजमून तकरीबन एक ही है। उसमें भी यह था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसके साथ किसी किस्म की इबादत में कोई शरीक नहीं है और वो अकेला है। इस सूरत में गोया कि ये उसके मजमून का ततिम्मा है। इस सूरत में बताया कि इल्म गैब में भी अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं और तसर्रुफात में यानी पूरी कायनात में ये तसर्रुफात जो हो रहे हैं, तब्दीली हो रही हैं, पैदा करना जितनी भी है, वो कारसाजी बनाना, वो सब वही है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। तो इस सूरत में इसी मजमून यानी मजमून तौहीद पर कि अल्लाह के साथ ना इल्म में ना इख्तियारात और तसर्रुफ में कोई शरीक है। एक दलील नकली है, यानी किसी की बात को जैसे नकल कर दी जाती है, जिसका किसी का रेफरेंस दिया जाता है, तो वो जैसे हजरत लुकमान, ये दलील नकली है। और 8 दलाइल अकलिया दिए हैं, जिनमें से 2 तो इल्म के बारे में कि अल्लाह के साथ इल्म में भी कोई शरीक नहीं, वो अकेला आलिमुल गायब है। और 6 दलाइल इस बात पर जिक्र किए कि अल्लाह के साथ तसर्रुफ में भी किस चीज के बनाने से लेकर पैदा करने से लेकर चलाने तक में कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। तो इस सूरत का यानी माकबल के साथ रबत और ये इसका मफहूम था और उसके अंदर जो दलाइल बयान किए। और उसके साथ साथ इस सूरत में हुस्न माशरत, आदाब माशरत और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के साथ साथ इन चीज़ों को जिक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलम बिमुरादिही। ये रूफ़ मुक़त्तआत है, इनका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। तिल का, ये यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं आयात, आयतें हैं कौन सी? अल किताबिल हकीम, उस किताब की जो हिकमत से भरी पड़ी है, हिकमत वाली है। और ये आयतें जो हकीम किताब के हैं, ये हकीम किताब, हिकमत वाली किताब क्या कहते हैं? हुदन, ये हिदायत है। व रहमतन, और ये रहमतन लिल मुहसिनीन, मुखलिसीन के लिए। मुहसिनीन माना मुखलिसीन, जो अल्लाह के साथ मुखलिस और खालिस उसको मानने वाले हैं। अच्छा, खुलासे में ये बात मैं कहना भूल गया कि उसके बाद 2 ग्रोह का जिक्र है। मुहसिनीन यानी जो मानने वाले हैं, जो अल्लाह की तौहीद को, उस पर ईमान और उसके अहकाम को मानते हैं। और गैर मुहसिनीन और गैर मुखलिसीन, जो अल्लाह के अलावा गैर की तरफ जाते हैं और अल्लाह के दीन के मुकाबले में वो आते हैं, उनका जिक्र है। तो इनके लिए इनामात और उनके लिए कि वो बदबख्ती और आखिरत का इंजाम जिक्र है। मुहसिनीन, मुहसिनीन कौन है? अल्लदीना, वो लोग, युकीमून सलात, जो नमाज कायम करते हैं, वयुतून ज़कात, और ज़कात देते हैं, वहुम, और वो बिल आखिरत, आखिरत पर, हम युकिनून, पूरा पूरा यकीन रखते हैं। उलाइका, ये लोग, आला हुदम, आला हुदन, ये हिदायत पर हैं, मेरे रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। वह उलाइक, और यही लोग, हुमुल मुफलिहून, कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं। इनके मुकाबिल वमिनन नास, और लोगों में से, मन, वो भी है, यशतरी, जो खरीदते हैं, लहवल हदीस, लाहु लहव का सामान, लहव की बातें, वजह लियुदिल्ला, ताकि गुमराह करें, आन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, बगैर इल्मिन, बगैर किसी दलील के, वयत्तखिदहा, और बनाए उसको, हुज़ुवा, मजाक। उलाई का, यही लोग, लहुम, उनके लिए, आदाब मुहीन, आजाब है रुसवा करने वाला। वहीदा तुतला, और इनकी हालत, इधा तुतला, जब तिलावी की जाती है, आली, उस पर, आयातुना, हमारी आयतें, वल्ला, तो पीठ फेर देता है, मुस्तकबिरन, तकब्बर करते हुए, कअल्लम यस्मा, हाँ, गोया कि इसने उसको सुना ही नहीं है। कअन्न, और हालत इसकी है कि फी उदने, गोया के फी उदनई, उसके दोनों कानों में, वक्रा, बोझ है, फिकल है, गोया कि ये बहरा है, सुन नहीं सकता। वबशिर, खुशबरी दो, हु, उसको, बेअज़ाब अलीम, दर्दनाक अजाब के। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग, आमनु, जिन्होंने मान लाया, वो आमिलु सालिहात,
اور نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات النعیم باغات ہوں گے نعمتوں والے، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، وعد اللہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقا سچا، وہ اور وہ العزیز غالب ہے، جو کرنے کا کہا ہے وہ کرے گا، الحکیم اور حکمت والا ہے، جو بھی اس کا کام ہے حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ خلق السماوات عقلی دلیل آ گئی کہ خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونا تم دیکھتے ہو ہاں ان کو، وہ القا اور رکھ دیے فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان تمیدہ یہ کہ نہ وہ ڈھلک جائیں یا جھک جائیں، بکم تمہارے اوپر، یعنی یہ زمین، وبث اور پھیلا دیے فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار، وانزلنا اور ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پس ہم نے اگائے، فیہا اس سے، من کل زوج ہر قسم کے جوڑے، کریم عمدہ، ہذا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی پیدائش ہے، فَأَرُوا پس تم دکھاؤ نی مجھے، ماذا خلق الذین ماذا کیا پیدا کیا، الذین ان لوگوں نے، من دونہ اللہ کے سوا، بل الظالمین بلکہ ظالم، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ رکوع نمبر 1 تفسیر کے ساتھ دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، پچھلی سورت کے ساتھ ربط ہے کہ یہ قرآن، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اچھا، اس رکوع میں دو گروہوں کا ہی ذکر ہے، محسنین اور غیر محسنین، ماننے والوں کا طریقہ کار، نہ ماننے والوں کا طریقہ کار، ماننے والوں کا انجام، ان کا ایوارڈ اور ان کا انعام، اور نہ ماننے والوں کی پھٹکار اور ذلیل ہونا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس عذاب کا، یہ خلاصہ ہے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بڑا زبردست واقعہ بھی ہے، کہا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اس میں بڑی حکمت حکیم کتاب ہے، ہدن کیا ہے اس کتاب، کیا ہوتا ہے، یہ ہدایت ہے، اور رحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین محسنین احسان کرنے والوں کے لیے، اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کے لیے دن بدن ہدایت کا ذریعہ بنے، اور رحمت بھی ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اچھا، یہ محسن کون ہے، پتا تو چلے ان کا، کہا کہ وہ لوگ ہیں، تین بڑی چیزوں کا ذکر کر دیا، ایک بدنی عبادات کا، اس میں سب سے اہم نماز ہے، مراد تمام بدنی عبادات مراد ہے، یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز، دوسرا یؤتون الزکات مالی عبادات، اس میں بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، عطیات بھی دیتے ہیں، جو ان کے پاس مال ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں مطلب یہ آتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، سورت مکی ہے تو وہاں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو اصل فرضیت وہاں چکی تھی، باقی اس کی ترتیب طریقہ کار مدینے میں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، ہاں فرضیت نہیں ہوئی تھی، احکام آ چکے تھے۔ سیم اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ہیں کہ مطلق طور پر زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن نصاب اور طریقہ کار یہ مدینہ میں آیا۔ تو نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، گویا کہ بدنی عبادات نماز، مالی عبادات زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مراد عقائد ہے، اور عقائد میں سے اول توحید ہے، وہ تلک آیات الف لام میم آیات الکتاب الحکیم، توحید کا ذکر ہے، پیچھے سے ربط ہے اس کا، اور یہاں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید، اعمال بدنی عبادت بھی، مالی عبادات بھی، اور دوسرا عقائد ٹھیک ہو کہ اللہ پر اور آخرت پر یقین ہو کہ کل اس کے سامنے کھڑا ہو، اولئک اعلی ھدی من ربہم، جب یہ چیزیں ہیں تو یہ لوگ ہدایت والے ہیں اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ آخرت پر جب یقین ہے تو آخرت کی تیاری کریں گے، اور ہدایت پر ہیں یہ تو دنیا میں، اچھا پھر کیا ہوگا، اولئک هم المفلحون اور یہی کامیاب ہے۔
دنیا میں ہدایت پر ہیں، آخرت کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا ان کے مقابل کون لوگ ہیں؟ کہا ان کے مقابل بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام سے دور کرنے کے لیے، مذہب سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہا من الناس سے، لوگوں میں سے، من وہ یشتری، جو خرید کر لاتے ہیں، لاہ الحدیث، لاہ لعب کا سامان، لاہ لعب کی باتیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو کام کرنے کے لیے، لیضل عن سبیل اللہ، اصل مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے دور رکھیں لوگ، اور شیطان اور اس کے حواری پوری اس کی زور لگاتے ہیں بغیر علم۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے کہ بھئی آئے کہ یہ کام تم کرو، تمہارے لیے فرض ہے۔ بھئی یہ شیطان نے اس کو لگا دیا، اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اور آج بھی آپ تھوڑا سا غور کریں، وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، کسی نے ان کو مقرر نہیں کیا بغیر کسی دلیل کے، اور اس کے لیے مذاق بناتے ہیں۔ دیکھیں آج پوری دنیا میں کس نے ان کو کہا کہ قرآن جلاؤ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں آخرت میں ملے گی؟ نہ کسی عیسائی مذہب نے، نہ کسی یہودی مذہب نے، کسی مذہب میں یہ نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی دوسروں کا احترام کرو، لیکن ہر دوسرے دن اللہ پاک ان بدبختوں کو دنیا سے اٹھا دے کہ جو مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں توہین کرتے ہیں، کبھی قرآن جلانے کے لیے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے، وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، اور اس کی تحقیر اور تذلیل کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو ذلیل کرے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد گانا بجانا، لاہو لعب، تمام وہ کھیل کود جو اللہ کے دین سے دور کر دیں، وہ حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر ائمہ مفسرین نے بڑا واقعہ لکھ کے پھر اس آیت کی ذرا تفسیر کی، تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس کو کہ پھر اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، تو جو رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ لاہ الحدیث سے گانا بجانا اور لاہ لعب، مزامیر، بانسری وغیرہ یہ چیزیں، یعنی جس میں ہو۔ تو اس کے اندر ایک بعض واقعہ لکھا ہے کہ اصل اس کا مصداق تھا خاص، لیکن مراد اس عموم ہے۔ نضر ابن حارث ایک یہودی مشرکین مکہ کا رئیس تھا، بڑا سردار تھا۔ وہ فارس مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جاتا، تو ایک دفعہ اس نے کہ ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، دین کی طرف جاتے ہیں، ان کو موڑنے کے لیے کوئی نیا ڈھنگ کرنا چاہیے۔ تو وہ وہاں جب سفر پہ گیا، تو اس نے کچھ ناول، اسفندیار، رستم اور روسائے جو فارس تھے، ان کی کہانیاں جو تھی وہ اٹھا کے، ناول اور وہ اٹھا کے لے آیا، اور ساتھ ساتھ ایک مغنیہ، ایک غانیہ یعنی گانے والی عورت طائفہ اٹھا کے لے آئے، جس کی آواز بھی اچھی تھی اور ڈانس کرتی تھی اور گاتی تھی۔ تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ اپنی حلقہ اور بیٹھک لگا دیا۔ تو اس میں وہ جو جس کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاتا ہے، تو اس کو بلاتا کہ جی یہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کو وہ ڈانس گانے سناتا اور ساتھ شراب پلاتا۔ اور آج دیکھیں کہ اسی طرح کے یہ شباب و کباب اور ڈانس اور کلب، یہ اسی کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے۔ دوسرا یہ جو وہ کہانیاں، قصے اور کہانیاں سناتا تھا، اور آج خواہ مخواہ ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ الٹے سیدھے ناول لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کوئی موبائل پہ بیٹھ جائے گا، کوئی ناول لے کے بیٹھ جائے گا، اور کچھ یہ دنیا کی پڑے گا لاہ الحدیث۔ یہ تمام چیزیں اس لاہ الحدیث میں آتی ہیں کہ جو تمام کے تمام اسلام، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے، دین سے بیزار اور اس سے دور کرے، یہ ساری لاہ الحدیث میں ہے۔ اس نے یہ سارے، اس نے مغنیاں بھی لائی، گانے کا انتظام کیا، ڈانس کا انتظام کیا، شراب کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روسائے فارس کے ناول اٹھا کے لایا، تاکہ اب کسی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار پڑھے اور پڑھنے میں لگا ہوا، تو وہ ناول پڑھنے میں لگا رہے، اور جو اس کام میں لگا ہے تو وہ گانے بجانے اس میں لگا رہا ہے، کلب بنا دیا ان کے لیے۔ تو یہ وجود کلب کا اس نے دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ لوگوں کو دین سے دور کر سکے، اور مقصد یہی تھا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا اولئک۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں، وَلَّ مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پیٹ پہ اور کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ تکبر سے، کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہوں میں اس کو۔
تو پہلی سورہ کالم یسمع، اگر سن لیا تو کہتے گویا کہ سنا ہی نہیں ہے، اور سنی کو ایسا سنا کر دیتے ہیں گویا کہ اس کے کانوں میں سکل ہے، بوجھ ہے، ڈوڈ ہے، کان فی اذنی وقرا، مفہومی ترجمہ کیا جاتا ہے گویا کہ وہ بہرا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں فبش، یہ ڈانٹ کے طور پر کہا، وگرنہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، ڈانٹ کے طور پر کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے سخت عذاب کی۔ آگے کہا کہ جو ایمان والے تھے مخلص، ان کو کیا ہوگا؟ کہا جو ایمان لائے ان کو جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور کہا کہ کچھ وقت کے لیے، تو وقتی نعمت تو کچھ بھی نہیں ہے کسی کو، نہ کہا خالدین فیہا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، وہ اپنے اس وعدہ پورا کرنے میں عزیز ہے، اور حکمت ہے ابھی نہیں، دے گا آخر میں۔ آگے کہا کہ دیکھو خلق السماوات والا، اب یہ اگلی دلیل دے، تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے ادھر جاتے ہو؟ اس اللہ نے اس آسمان کو پیدا کیا۔ اب بغیر عمد ترونہا، دو مطلب ہے، ایک بغیر عمد کہ یہ آسمان ہے ہی بغیر ستونوں کے ہے، اور تم کو نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی ستون نہیں ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستون تو ہیں لیکن بغیر عمد ترونہا، وہ تمہیں بغیر ستونوں کا نظر آتا ہے، حالانکہ ایک ایسی غیر یعنی محسوس چیز جو نظر تو نہیں آتی، لیکن زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک خاص قسم کے ستون جو نظر نہیں آتے لیکن ہے، تاکہ وہ اپنے اپنے فاصلے پہ کھڑے رہیں ایک دوسرے کے، نہ تو جس کو ہم کشش شکل کہتے ہیں کہ ہر چیز ایک اور شکل میں کھڑی ہے، اور اس کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف نہیں آ رہی، وہی ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑ ڈال دیے، ان تمید اب، تاکہ وہ اس طرح جھکے ڈھلکے نہیں، ڈھلک جانا، کبھی ادھر سے ایسے کبھی ادھر سے ایسے نہ ہو جائے، پہاڑ لگ کر دیے زمین کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے کہ جو فلاسفہ میں سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ زمین پہلے بنی تو کیچڑ تھا، پانی سے کیچڑ، کیچڑ سے ایسے میں نہیں، اللہ پاک نے زمین بنائی اور پھر اس میں پہلے دن ہی پہاڑ، سمندروں کے اندر پہاڑ ہے، تو یہ کیسے کیچڑ تھا؟ بل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پہلے دن سے یہ نہیں کہ انسان بندر سے آیا، تو عجیب عجیب فلاسفہ کو ہوتے ہیں، نہیں، اللہ نے ایک چیز پیدا کی، خود اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر اس کے بعد آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس میں پیدا کیے عمدہ عمدہ جوڑے، جوڑے سے مراد دو مطلب ہے، ایک کہ نر اور مادہ ان نباتات میں بھی ہے جیسے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں، دوسرا مراد یہ ہے کہ ذائقے کے لحاظ سے عمدہ عمدہ چیزیں، یہ ایک چیز ہے اس کو اور ذائقہ ہے، دوسری چیز اور ہے، یہ مراد ہے، ہذا خلق اللہ، یہ عقلی دلیل تھی، کہا یہ تو اللہ نے پیدا کیا، آسمان زمین پہاڑ رکھ دیے پھر پانی اتارا، کہا یہ اللہ نے پیدا کیے، فارونی، تو ذرا تم بھی بتاؤ نا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ پہلا رکوع تھا۔ دوسرا رکوع حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ نصیحتیں کی عقائد سے۔ اب اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ نصیحتوں میں یہ نقلی دلیل ہے، نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی عاقل اور سمجھدار آدمی ہے تو اس سے کوئی بات نقل کی جائے، جیسے آج ہماری دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ ہر کسی بندے سے کوئی نہ کوئی بات نقل کرے، شیکسپیئر سے انگلش کی باتیں نقل کی جاتی ہیں کہ اس نے کہا، وہ بڑی اتھینٹک ہے، اس میں ایک دلیل کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سماجی کارکن کے طور پر دیکھا جائے تو نیلسن منڈیلا اور کسی اور کو اس طرح کے بہت کو رکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی اگر دیکھا جائے تو جیسے مطلب مختلف قسم کی چیگویرا سے لے کر مختلف لوگوں کو اپنی قوم کے لیے بڑا کہ جو ایک بڑا قسم کا وہ تھا، موٹیویٹ کرنے والے تھے، اور اس نے تحریکیں چلائیں۔ تو اس طرح یہاں قرآن نے بھی کہا کہ نقل کی کہ دیکھو لقمان ایک بڑا زبردست سمجھدار آدمی تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو ظالم کو پوچھو تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یعنی توحید کے ساتھ ساتھ پھر اخلاقیات کو بیان کیا، اخلاقیات کے ساتھ آداب معاشرت کو بیان کیا اس رکوع میں، اور آداب اخلاقیات میں اللہ کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کے اخلاقیات میں کہ ان پر کیا کیا کرنی چاہیے خدمت ہے۔ جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے دی حضرت لقمان کو حکمت، اور اس کو کہا کہ شکر کرو اللہ کا۔ کیوں؟ وَمَن یشکر، جس نے شکریہ ادا کیا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو اس نے شکریہ ادا کیا اپنے لیے، کہ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا،
کسی کے شکریہ کا فائدہ رب کو نہیں ہے، شکریہ جو بھی کرے گا اپنا ہوگا، اس کے اپنی ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ آگے بڑھے گا۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا نہ شکری کی، کہا کہ نہ شکری کرنے سے اللہ کو نقصان نہیں ہوا، غنی، وہ تو سمد ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے، حمید اور صفتوں والا ہے، آپ کی تعریف کر کے اس کی صفتوں کو بڑھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، پہلی بات آ گئی، عقیدہ توحید۔ کہا جی لقمان، اب لقمان کون تھا اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں ہوئی۔ ایک یہ کہا کہ یہ حبشی غلام تھا، بعض نے کہا نہیں یہ حبشی غلام نہیں تھا، یہ اپنے علاقے کا سردار تھا، بعض نے کہا کہ یہ بادشاہ تھا، بعض نے کہا یہ نبی تھا، کہ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھا یا نہیں، یہ ولی، لیکن ولی تو تھا، لیکن آئمہ نے کہا کہ یہ نبی ہے اور یہ ولی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، بعض نے کہا نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہی آئے اور یہ نبی تھے۔ جب لقمان نے کہا لبنی اپنے بیٹے سے، وہ یعیدہ، اور اس کو وصیت کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا کوئی ظلم ہے وہ شرک ہے، ظلم عظیم کا بڑا ظلم یا تو وہ شرک ہے۔ وصینا الانسان، اس کے بعد یہ جملہ معترض آ گیا، یعنی ان کی وصیت نہیں ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کے بعد اگر زمین پر کسی کی بات مانی جائے گی تو وہ والدین ہے۔ وصینا، اور ہم نے، اس نے وصیت کی تھی بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور ہم نے وصیت کی بیٹوں کو، اولاد کو، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، بوالدی، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حملاتو، اور خصوصاً ماں کا، کیوں؟ کیونکہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہن علی وہن، کمزوری بر کمزوری، وفصالہ فی عامین، اور اس کو دودھ پلایا 2 سال، یعنی چھڑانا ہے اس کا دودھ 2 سالوں میں، یعنی 2 سال تک دودھ پلایا۔ انشکر، شکریہ ادا کر، لی، میرا، والے والدی کا، اور مجازی رب والدین ہیں ان کا بھی، الی المصیر، اور واپس میرے پاس آنا ہے، میرے اس میں حقوق میں کوتاہی کرے گا، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کی تو پوچھا جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر والدین تجھے مجبور کر دیں کہ تو میرے ساتھ شریک کر دے تو نہیں کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ تو اس دین کو چھوڑ دے وگرنہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر مجبور کرے، کہا آپ کو، آپ کے والدین، اعلیٰ اس بات ان تشرک بھی، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، ماں اس کو لیس لک بعلم، کہ جس کے شریک بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، علم ہی نہیں، فلا تطعہما، تو والدین کی اطاعت اس میں نہیں کرنا۔ کتنی زبردست کہا کہ والدین کی خدمت کی وصیت ہم نے کی ہے، لیکن اگر والدین بھی گناہ کی طرف، غلط کی طرف، بچیوں کو پردہ کرنے سے منع کرے، بچوں کو داڑھی رکھنے سے اور دین کے قریب جانے سے منع کرے، فلا تطع، عطا نہ کرے، پھر دنیا معروف ہے دوستوں، تو وتبی، اور اتباع کر، سبیل من، اس راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف انابت رکھتا ہے، جو میری طرف آتا ہے، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تم لوٹ کر آؤ گے، فانبئکم، پھر میں بتاؤں گا تم کو، بما کنتم، کہ تم کس چیز کو، تعملون، تم عمل کرتے رہے تھے۔ یا بنیا، درمیان میں والدین کا ذکر کر کے آگے پھر وصیت کی طرح، حضرت لقمان کی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبت من خردل، یہ علم غیب کے دلیل آگے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کہا میرے بیٹے اس اللہ کے ساتھ علم میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے، کل کا غیب جاننے والا۔ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبت، اگر ہے، مثقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال مانا برابر، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ میں ہو، چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے ذرہ وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں میں کہیں ہو، یا بہ اللہ، اس کو اللہ لے آئے گا، اس کو اللہ جانتے ہیں وہ کہاں پر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، باریک بین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جانتا ہے، خبیر، اور ہر چیز کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے۔ یا بنیا، اب یہاں سے کچھ احکام، یہاں سے آداب، یہاں سب سے پہلے آداب آ گئے۔ یا بنیا، پہلا حکم، اقم الصلاۃ،
इबादत का हुक्म है कि अल्लाह के हुकूक पूरे करना, इबादत करना, अकीम सलात, नमाज कम करना। दूसरा, अब यहाँ से आ गए आदाब माशरत, वामुर, और हुक्म देना नेकी का, वनहा, और मना करना अनिल मुनकर, बुराई से, वस्बिर, और सब्र करना, अला मा असाब, दो तकलीफ हो जाए, इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, इससे कि ये उमूर अजीमत वाले हैं। कौन कौन से? नमाज का काम करना, नमाज टाइम पे पढ़ना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और कोई मुसीबत परेशानी कोई हालात आ जाए उसमें सब्र करना। लोग बुरा भला कहें जब दावत दो, कोई ये बड़ी मुड़वानी आ गई, बड़ा मौलवी आ गया, हर जगह बस लगा रहता है, कहा इसमें सब्र करना। ये वला तुसाइर, या फिर अखलाकियात आ गई, आदाब माशरत के बाद अखलाकियात। वला तुसाइर, और मत फेर, खद्दक, अपने रुख को, मत मुंह मोड़ लोगों से। कैसे मतलब? असल में सार का मतलब होता है फैला देना, गर्दन का ऐसे कर देना। ये सार असल में ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है, जब उसकी गर्दन में एक खास बीमारी होती है तो नीचे लटका देता है, तो ऐसे मोड़ देता है उसको, सामने नहीं देख रहा होता। तो ये माना ला तुसाइर खद्दा का, मत मुंह मोड़ अपना लोगों से, तकब्बर की वजह से। जब कोई आए मिलने के लिए बड़े खुश तबी से मिजाज से मिलो, सीना तंग मत करो। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और जमीन में अकड़ अकड़ कर मत चलो। ये भी आदाब माशरत में से है कि माशरे में इस तरह मत करें। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं करते, कुल्ल मुख्तालिन, हर एक तकबर करने वाले, फखूर, और फख्र करने वाले। तकबर भी नहीं करो, फख्र भी नहीं करो, जो कुछ आता है उस रब के। वक्सिद, आदाब माशरत है, वक्सिद, म्याना रवि रखो, फी मशी का, अपनी चाल में, ना तो बहुत ज्यादा तेज चलो ना बहुत आस्ता चलो। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि ईसाइयों का कोई तरीका होगा कि ईसाई बहुत स्लो चलते थे, कि ना उनकी तरह सुस्त और कायल बनो, और ना यहूदियों की तरह हर वक्त दौड़ लगाए रखो। कहा वक्सिद फी मशी का, दरमियानी चाल चलो ताकि वकार रहे। वगजुज, और पस रखो, मिन सौतिक, अपनी आवाज को। इससे भी ये मुराद नहीं कि दूसरे सुन ही नहीं पाए, उसको हर बार जी, क्या फरमाया जी? मुराद इससे ये है कि इतनी आवाज रखें कि जो सुनने वालों को क्लियर और सफाई आज सुने। इन नान कर स्वाद, बेशक आवाजों में से बुरी आवाज लसावतुल हमीर, गद्दी की आवाज है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु